जहन और चीज़ होती है, दिमाग और चीज़ होती है, अकल और चीज़ होती है। इसका इंग्लिश में भी इवन नाम जो है मुख्तलिफ है। ठीक है। अब एक अच्छा उस्ताद या अच्छा स्कूल वो इन तीनों का फ़र्क भी बताएगा। अब दो चीज़ें हैं हाथ से जो है ना, एक होता है जी आपकी एक्टिविटी और एक होता है आपका डीड। एक वो काम जो आप सोच समझ के करते हैं और एक वो काम जो ऑटोमेटिकली आपसे जो है लाशौरी तौर पर सजा होते हैं। डिज़ाइन करती है। इसमें कुछ बैनुल अक़वामी निसाब भी शामिल होता है, कुछ हुकूमती प्रोविंशियल लेवल का निसाब भी शामिल होता है, कुछ इसमें जो है वो कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर जो होते हैं वो उसमें मवामी मशावरत से जो है वो उसमें कुछ चीज़ें और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामिल नसीर बदालवी अपने प्रोग्राम मीर सा माइंड्स के साथ, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ माशरे के ऐसे अफराद के साथ जो माशरे में प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करते हुए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम तलीम दर्जा बंदी का शिकार है, जिसमें अगर हम बात करें तो निसाब एक अलग मौजू रखता है और स्कूलिंग सिस्टम एक अलग मौजू रखता है। इसी दर्जा बंदी में से आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू DPS स्कूल सिस्टम है। इसके बारे में जानने के लिए जो हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हम जैसे शख्सियत के मालिक हैं, जो ना सिर्फ एक राइटर हैं, शायर हैं, कॉलमिस्ट हैं, बल्कि वो एक सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं, और वो हैं प्रोफेसर मोहम्मद जावेद अकरम असद साहब। आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कामरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़हार ख्याल के लिए मदद किया, और अच्छा लगता है तालीमी इन्वानात पे, तालीमी मसाइल पे बात करना हर फॉर्म पे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, चूँकि आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू DPS है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि DPS स्कूल सिस्टम होता क्या है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। आवाम को भी जो है ना वो अक्सर आगाही नहीं होती DPS स्कूल्स के मतलब। अब बेसिकली इसको समझने के लिए ना आपको एक चीज़ पहले ये जानना है कि मुल्क पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं हुकूमती सतह पे, वो 3 तरह के स्कूल्स होते हैं। एक होते हैं जी फेडरल स्कूल सिस्टम, जहाँ पे फेडरल का निसाब पढ़ाया जाता है, कैम्ब्रिज पढ़ाया जाता है, और इसका जो सेटअप है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। दूसरी कैटेगरी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत चलने वाले स्कूल्स हैं, जिन्हें हम अमूमन सरकारी स्कूल्स कार कहते हैं, जहाँ पे फ़ीस बड़े नाम होती है, ठीक है, जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम से जो है ज़्यादा मशहूर हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स की, DPS की। अब DPS में भी जो है वो 3 तरह के, ये लोकल गवर्नमेंट से मंसूब है ये स्कूल सिस्टम, और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं डिविजनल पब्लिक स्कूल, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और एक होते हैं तहसील पब्लिक स्कूल। और डिविजनल पब्लिक स्कूल्स का जो बॉडी का जो गवर्नर होता है वो कमिश्नर होता है, जो पूरी डिवीजन का जो है वो ऑनर होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। और जबकि डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनका जो चेयरमैन होता है कमेटी का, वो होता है DC डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। जबकि कुछ अजला में पाकिस्तान में के तहसील लेवल पे भी स्कूल चल रहे हैं, इन्हें TPS स्कूल सिस्टम, तहसील पब्लिक स्कूल सिस्टम्स के नाम से जो ना वो पढ़ा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे अजला में हमारे DPS स्कूल सिस्टम किसी कुछ और नाम से भी वर्क कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नारोवाल में DPS स्कूल सिस्टम जो है वो नारोवाल पब्लिक स्कूल के नाम से काम कर रहे हैं, बड़ा मशहूर है। फिर इस तरह गुजरावाला में भी, वज़ीराबाद में भी QPS है, कायदे आज़म पब्लिक स्कूल सिस्टम है। बेसिकली हैं DPS ही, लेकिन नाम जो है ना, अब आपके लिए ये बड़ी मज़ेदार बात होगी कि मुल्तान में भी DPS स्कूल की तर्ज पे स्कूल DPS ही काम कर रहा है, लेकिन नाम उसका अलीगढ़ स्कूल सिस्टम जो है वो चल रहा है। इस तरह कुछ और जो है उसमें डिवीजन में भी DPS कुछ और नामों से जो है वो। क्या ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो जाती है? नहीं, ये कन्फ्यूजन तो नहीं पैदा होती। जो एजुकेशनिस्ट होते हैं या जो पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं वो सारा सिस्टम देखती हैं, समझती हैं, तो जब उन्हें पूरा स्ट्रक्चर जो है ना उनके सामने आ जाता है, फिर ही वो अपने बच्चे को जो वो इनरोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके मातहत चलने वाले तालीमी इदारे होते हैं, क्योंकि सारा इंतज़ाम और इंतज़ाम ये लोकल गवर्नमेंट तो ही चला। अच्छा, चूँकि हम एक मुवाज़नाती गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के दीगर सरकारी स्कूल इन स्कूलों जैसे क्यों नहीं होते? जी, ये भी एक बड़ी जो है ना वो मज़ेदार सी बात है कि पाकिस्तान के जो दीगर सरकारी स्कूल हैं, देखें फेडरल स्कूल का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। वो कभी भी आपके जो पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके जैसा लेवल उनका नहीं हो सकता। फीस स्ट्रक्चर है, निसाब है, जो है वो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं,
टीचिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मैनेजमेंट है, सारा डिफरेंट है। इसी तरह DPS का और जो लोकल गवर्नमेंट के जो DPS स्कूल हैं उनका और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका जो है वो एक बहुत सारा जो है चीज़ें इनकी वेरी करती हैं। निसाब इनका मुख्तलिफ है, इनकी जो चेक एंड बैलेंस है वो डिफरेंट है, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, पे पैकेजेस डिफरेंट है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें जो है ना मायने रखती हैं, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल सूबाई सतह के और सरकारी स्कूल लोकल गवर्नमेंट की सतह पे जो है ना वो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आप जो है वो समझ लें जो है ना वो पाया। अच्छा, तदरीसी लिहाज से भी मैं इससे एक रेलेवेंट क्वेश्चन कर देता हूँ कि तदरीसी लिहाज से जो है DPS और निजी स्कूल सिस्टम में भी अगर आप उसका मुआवजा कर दें तो। अच्छा, तदरीस के लिहाज से तो एक तो हमारे पूरे मुल्क में और जो ना वो कैटेगराइजेशन है बाद अब तक मौजूद है। इवन के प्राइवेट स्कूल्स में भी जो है वो कैटेगराइजेशन मौजूद है। ये जो दर्जा बंदी होती है ये बेसिकली टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से होती है। अच्छा, DPS में भी और सरकारी स्कूल्स में भी और जो है वो फेडरल में भी यही जो दर्जा बंदी है वो सिर्फ और सिर्फ मेथोडोलॉजीज के हवाले से होती है। वैसे ये इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी करती है। देखिए, एक उस्ताद के जो पढ़ाने का तरीका है, उसको जो फीडबैक दिया जाता है, उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको जो आउटलाइंस दी जाती हैं, उसकी जो ग्रूमिंग की जाती है, वो जिन कतूत पे इस्तेमाल की जाती है, यही जो है वो दायरे का फ़र्क बनाती हैं। अब एक छोटी सी बात देख लीजिए, जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं या कुछ DPS की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टीचर्स की जो ग्रो है या जो उनकी आउटलाइंस है वो 4H पे की जाती है। ठीक और है। 4H जो है वो पूरी अक़वाम मुत्तहिदा का जो तालीमी इदारा है यूनिसेफ जो है वो पूरी दुनिया में 4H को जो है वो प्रमोट करता है। 4H क्या है? 4H में जो है पहला हेड। अब हेड में दो चीज़ें, दिमाग है, इसमें जो है वो अकल है और जहन है। अब ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहन और चीज़ होती है, दिमाग और चीज़ होती है, अकल और चीज़ होती है। इसका इंग्लिश में भी इवन नाम जो है मुख्तलिफ है। ठीक है। अब एक अच्छा उस्ताद या अच्छा स्कूल वो इन तीनों का फ़र्क भी बताएगा और जो है इनकी जो वर्किंग है वो भी बताएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस हवाले से। जी, दिमाग जो है इसको इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। ये 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक अच्छे स्कूल्स में, इवन कुछ DPS में भी, और जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं शेफात है या जो दावर अमेरिकन इंटरनेशनल है या जो अमेरिकन सीरीज़ है स्कूल्स की, वो है वहाँ पे ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं। कि देखिए कि ब्रेन जो है वो दिमाग एक गौदा है गोश्त का, जो तमाम जानवरों में होता है, इंसान में भी होता है। अब ब्रेन को या दिमाग को इस्तेमाल करने की जो एबिलिटी है उसे अकल कहते हैं या विज़डम कहते हैं। कॉमन विज़डम, कॉमन सेंस जिसे बोलते हैं। तो और जो जितनी ज़्यादा अकल इस्तेमाल कर चुका होता है वो कहलाता है जहन। ठीक है। तो दिमाग का इस्तेमाल कहलाता है जहन, और दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है वो कहलाती है अकल। अब ये चूँकि हमारे टीचर्स को भी नहीं पता होती क्योंकि उन्हें ग्रूमिंग ही नहीं की इस तरह की जाती। अच्छा, फिर दूसरा H है हार्ट। अब दिल क्या है? अब ये टीचर्स को भी नहीं पता होता। हमने शायरी में दिल को जो है वो बड़ा गलत तरीके से जो ना वो मैनिपुलेट भी किया है और इसका जो इज़हार भी किया है, जबकि दिल बेसिकली टीचर का बेसिक वर्क पॉइंट होता है कि उसने जो है दिल को बदलना होता है, दिमाग को बदलना होता है, उसकी एबिलिटी दिमाग की जो है बनानी होती है। फिर दिल में अब देखें, ख्यालात का मंबा दिमाग है लेकिन इल्हाम का मंबा दिल है। तो इल्म जो है वो उस्ताद की मौजूदगी से दिल में, उस्ताद के दिल से बच्चे के दिल में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। इसका ये ना तो लफ्ज़ों का मोहताज है, ना ये वाइट बोर्ड का मोहताज है, ना ये किताबों का मोहताज है, और ना ये आवाज़ का मोहताज है। ठीक है। तो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उनमें चाहे वो स्पिरिचुअलिटी वाला आंसर हो या ना हो, लेकिन वो उस्ताद की मौजूदगी को इतना अहम बनाते हैं कि वो उसकी मौजूदगी से उसके दिल से बच्चों के जिन तक जो है वो इल्म जो है वो ट्रांसफ़र हो। अभी आपने देखा होगा ना कि बड़े स्कूल जो हैं वो PG क्लास की सतह पे वो निसाब से ज़्यादा टीचर की या पेरेंट्स को जो है वो अहमियत देते हैं कि टीचर ने ग्रूमिंग क्या की हुई है, लिबास क्या पहना हुआ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका स्पोकन कैसा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे वो खड़ा है तो उसके दिल की कैफियत कैसी है, उसका जो है वो पावर ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है और उसकी अप्रोच क्या है। वो अब टीचर की जो अप्रोच होगी ना, ऑटोमेटिकली वो बच्चे की अप्रोच बन जाए। अच्छा, 2 H हो गए, हार्ट और हेड। जी। अब तीसरा H है हैंड। ठीक है। अब हैंड क्या है? हैंड बेसिकली एक्टिविटी है, हैंड बेसिकली अमल है, काम है। अब यहाँ पे ये हैंड जो है बेसिकली बनाता है करैक्टर। ठीक है। अब टीचर्स को नहीं पता होता करैक्टर क्या है। हम हर जगह हम बात करते हैं करैक्टर अच्छा होना चाहिए, करैक्टर बिल्ड होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में उस्ताद साहिबान को, उलमा को, जो नाम नहाद उलमा हैं, उनको नहीं पता होता कि करैक्टर होता क्या है। करैक्टर को कुछ लोग बस मैं इतना समझ लेते हैं कि अच्छा बोलने का नाम करैक्टर है या अच्छा जो है इजहार करने का नाम, अच्छे रवैये का नाम जो है वो करैक्टर, जबकि ऐसा नहीं है। करैक्टर, किरदार जो है एक बड़ी वसी टर्म है।
اور اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے کردار سازی کیا ہوتی ہے اور کردار ہوتا کیا. اچھا اس ہینڈ کو آپ کیسے ایلیبوریٹ کرتے ہیں؟ ہینڈ عمل ایکٹیویٹی. دیکھیے اب دو چیزیں ہیں ہاتھ سے جو ہے نا, ایک ہوتا ہے جی آپ کی ایکٹیویٹی اور ایک ہوتا ہے آپ کا ڈیٹ. ایک وہ کام جو آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور ایک وہ کام جو آٹومیٹکلی آپ سے جو ہے لاشعوری طور پر سرزد ہوتے ہیں. تو استاد کا کام ہوتا ہے ہینڈ کو دونوں ایکٹیویٹی کو بھی لاشعوری طور پر بھی بچے کی جو کاموں کو اور جو شعوری طور پر جو بچے کام کیے جاتے ہیں ان سے ہاتھوں سے جو کام ہاتھوں سے باڈی لینگویج سے تو سرزد ہو جاتا ہے ہاتھ سے. تو یہ جو ہے اچھے اسکولوں میں جو ہے وہ یہ اور آیا جاتا ہے 4H ہوتا ہے ہیبٹ. اوکے ہیبٹ جو ہے بچے کی وہ بنائی جاتی ہیں اچھے اسکولوں میں. بہت سارے DPS میں اس چیز کو فوکس کیا جاتا ہے. بہت سارے اچھے جو اسکولز ہیں نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے وہاں پہ یہ بچوں کو فوکس کیا جاتا ہے کہ بچوں کی یہ عادات کیسے ڈیولپ کرنی ہے. انہوں نے اٹھنا کیسے ہے, انہوں نے بیٹھنا کیسے ہے, انہوں نے کھانا ہے کیسے ہے, انہوں نے چلنا کیسے ہے, انہوں نے انٹر کیسے ہونا ہے اور انہوں نے ایگزٹ کیسے ہونا ہے. تو سرکاری اسکولوں کی جو اپروچ ہے پروونشل لیول کی وہ بھی سطح پہ نہیں گئی. فیڈرل میں ایسی اپروچ پائی جاتی ہے اور ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ چیئرمین جو کمیٹی کا ہے وہ یا جو پرنسپل ہے اگر وہ اچھا ایجوکیشنسٹ ہے تو وہ اپنے اسکول میں یہ چیزیں لازمی جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے. جو سب بڑی انفارمیٹیو جو ہے نا وہ آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں جو کہ میں جنرل ایجوکیشن اس کو یہ چیزیں نہیں ہمارا ایک المیہ ہے. اچھا اب چونکہ یہ پہلے ہم اس کی میتھڈالوجی کے اوپر بات کر رہے تھے, یہ اکثر سوال چینج ہے کہ کیا DPS اسکول سسٹم کے اندر مزدوروں کا بچہ مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی تعلیم جو ہے نا DPS میں تو مفت نہیں ہوتی کیونکہ DPS پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں مفت تعلیم کے لیے گورنمنٹ کے اسکولس ہیں یا کچھ جو رفاہی اسکولز ہیں گورنمنٹ کے بھی ہیں اور بہت ساری NGOs بھی رفاہی اسکول جو ہے وہ چلا رہی ہیں, لیکن DPS اسکول جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی بچے کی گرومنگ کے لیے جو ہے بنائے جاتے ہیں. بچوں کی جو اپروچ ہے یا پرسیپشن ہے جو ان کے گول سیٹرز ہیں وہ لڑ کے بنائے جاتے ہیں. تو اس پہ بچے پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اسی قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے افراد کی بھی, ٹیچرس کی بھی اور مینجمنٹ کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی. تو اس کا تو اسٹرکچر کیا ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ جس کی وجہ سے مزدور کا بچہ ادھر جا نہیں سکتا؟ نہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے وہ جا نہیں سکتا. مزدور کا بچہ جا سکتا ہے لیکن فیس پے کر افورڈیبلٹی پہ. اب کچھ اسکولوں میں DPS کے جو کچھ اسکولز ہوتے ہیں یہ ویری کرتی ہے ایریا ٹو ایریا. کچھ اسکولز میں فیس جو ہے وہ 3,000 سے شروع ہوتی ہے ماہانہ فیس, اور لیکن اسٹینڈرڈ ایک ہی ہوتا ہے PG سے لے کے میٹرک تک یا انٹر تک. کالجز بھی ہیں تو کچھ میں جو ہے ویری کرتا ہے 3,000 سے لے کے 10,000 تک 12,000 تک بھی ایون جو ہے وہ DPS کے اسکولز میں جو ہے نا فیس جو ہے نا ماہانہ وہ چارج دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بطور پرنسپل آپ کا DPS میں جو ہے DPS لیا برانچ کے آپ پرنسپل رہے ہیں تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ جی DPS میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ DPS میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, لیکن اگر آپ کا جو چیئرمین ہے مطلب ڈسٹرکٹ کا جو ہے کمشنر ہے یا جو ڈویژن کا کمشنر ہے اگر وہ ایجوکیشنسٹ ہے, اگر وہ تعلیم سے بڑا گہرا شغف رکھتا ہے تو آپ کو یقیناً سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. لیکن اگر جو ہے بہت قسمتی ہو کسی ڈسٹرکٹ کی کہ وہاں پہ جو ایجوکیشنسٹ نہ بیٹھا ہو یا جو گورنر یا جو ہے کمشنر یا پالیٹیشین میں بیٹھا ہو وہ غیر تعلیم سے نابلد ہو, تو پھر وہ جو وہاں کے جو DPS ہوتے ہیں نا پھر وہ جو پرنسپل ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ صوابدید پہ ہوتے ہیں. کمیٹی تو موجود ہوتی ہے لیکن اصل جو کام کرنے والے اس کی پرفارمنس اور یکسر جو اثر پڑ جاتا ہے, یکسر اثر پڑتا ہے, بالکل اثر پڑتا ہے. اگر ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ DC ہے یا کمشنر ہے تو وہ DPS آٹومیٹکلی جو ہے وہ گرو کرے گا. لیکن اگر جو ہے وہ گورننگ باڈی ریویژنسٹ نہیں ہے, تعلیم سے دور ہے, اپڈیٹ نہیں ہے, تو یہاں پہ ایک لفظ ہے اپڈیٹ. تو اچھے اسکول کے لیے چاہے وہ DPS کا ہو, چاہے وہ ڈویژن ہو, چاہے وہ RV کے اسکولز ہو, چاہے وہ لوکل اسکولز ہوں, اگر سربراہ جو ہے وہ یا ٹیچر تعلیم سے اپڈیٹ ہے تو وہ لازماً وہ اسکول گرو کرے گا. لیکن وہ اگر اپڈیٹ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ تنزلی کا شکار. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے سب لوگ جو ہیں ہماری مڈل کلاس موسٹلی ان کی پریفرنس جو ہے نا وہ DPS اسکول سسٹم. جی اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں نے آپ کی گزارش کی نا کہ ایک تو DPS اسکولز میں جو ہے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ بڑے محدود ہوتے ہیں چونکہ DPS برانڈ ہوتا ہے. تو اس میں
کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو پبلک ہوتی ہے وہ ڈی پی ایس کو پریفر کرتی ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ڈی پی ایس پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کی نسبت یا پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ 4 سے 5 درجے ہیں ان کے جو ہے وہ جن سے یہ چیک ہوتے ہیں. جب دیکھیے ہمارے جو گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں یا تو مانیٹرنگ والا بندہ کو چیک کر لے گا یا پھر ایس سی ٹاسک فورس والا بندہ جو ہے وہ چیک کر لے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے نا گورنمنٹ اسکولس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. پرنسپل صاحبان بھی جو ہے نا وہ مطلب اتنا ایکٹیولی پرفارم نہیں کرتے. لیکن جو ڈی پی ایس اسکول سسٹم ہوتے ہیں, اگر وہ کوئی بات آ گئی, اگر سربراہ چیئرمین ایجوکیشنسٹ ہے تو پھر اس کی چیکنگ کے 5 کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ایک, ان کا سیل بنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ آفس میں. دوسرا, ان کا سیل بنا ہوتا ہے ایجوکیشن آفس میں. تیسرا, ان کی جو کور کمیٹی ہوتی ہے جس میں پبلک بھی شامل ہوتی ہے, جس میں جو ہے وہ سرکاری آفیسرز بھی شامل ہوتے ہیں, جس میں سی او بھی شامل ہوتا ہے, اور ان کا جو سیل بنا ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے. اور ایک ڈونرز کمیٹی ہوتی ہے. جو ڈونرز ہوتے ہیں نا, بورڈ آف گورنرز کے ممبر بھی ہوتے ہیں وہ ڈونرز, جو ڈی پی ایس کو ڈونیشن کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, اس لیے کہ جو ہے وہ ان کے ضلع اضلاع کے بچے جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. ایک ان کی کمیٹی بھی بنی ہوتی ہے جو ڈی پی ایس کے سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس پہ رکھتی ہے. اس وجہ سے پرفارمنس, اس لیے آگے پرفارمنس بھی عمومی ادارے سے بھی ہوتی ہے اور ان کا رزلٹ بھی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اسی ڈی پی ایس اسکول سسٹم کے نصاب کی بات کریں تو آپ اس کو کس طرح جو ہے نا وہ بیان کریں؟ یہ ڈی پی ایس کا نصاب جو ہے نا وہ یہ اس علاقے کا جو اضلاع ویری کرتا ہے. مطلب جو وہ کور کمیٹی ہے ڈی پی ایس اسکولس کی تو وہ بناتی ہے, ڈیزائن کرتی ہے. اس میں کچھ بین الاقوامی نصاب بھی شامل ہوتا ہے, کچھ حکومتی پروونشل لیول کا نصاب بھی شامل ہوتا ہے, کچھ اس میں جو ہے وہ کمیٹی بورڈ آف گورنر کے ممبر جو ہوتے ہیں وہ اس میں موامی مشاورت سے جو ہے وہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں. کچھ اخلاقیات کے حوالے سے, کچھ سائنس کے حوالے سے, کچھ لینگویج کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہیں, کچھ بکس ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ آؤٹ لائن ایڈ کرنا چاہیں کسی کورس کی تو وہ ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک چیز ہے اسے آپ مت کہیں گے یا ریئلٹی کہیں گے کہ ڈی پی ایس سے نکلنے والے بچیوں کی ایک کثیر تعداد بیوروکریٹ بنتی ہے. جی بالکل ایسا ہے. میں نے وہ دیکھیے ایسی اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان میں ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اگر وہاں پہ طالب علم کی گروتھ اچھی ہوتی ہے, طالب علم کا پرسیپشن اچھا بنتا ہے, طالب علم کی نظریاتی بنیاد اچھی بنتی ہے, تو ظاہری سی بات ہے وہ یا تو کلیدی عہدوں پہ فائز ہوں گے یا جو ہے وہ معاشرے کے انتہائی ذمہ دار اور آپ اہم کردار ادا کرنے والے رکن بنیں گے. چونکہ ڈی پی ایس اچھے جو ڈی پی ایس اسکولز ہیں ان میں گرومنگ اسٹوڈنٹ کی اچھی ہوتی ہے, اس لیے یہ کلیدی عہدوں پہ بھی فائز ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اس کے تعلیمی بجٹ کو کون اور کیسے متعین کرتا ہے؟ جی, تعلیمی بجٹ کو ڈی پی ایس کا جو تعلیمی بجٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو علاقے کا جو کمشنر یا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اپروول سے ڈیزائن ہوتا ہے. اور یہ ایک جو کور کمیٹی بنی ہوتی ہے بورڈ آف گورنر کے جو ممبرز ہوتے ہیں, جس میں ڈی پی ایس میں ایک انتظام میں موجود ہیں, ڈی پی ایس اس کے پرنسپل صاحبان میں شامل ہوتے ہیں, اس علاقے کے جو ڈونرز ہوتے ہیں یا بڑے اچھے ایجوکیشنز جو ہوتے ہیں, اس میں جو ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں تقریباً 12-14 لوگوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو ڈی کے اسکول کا بجٹ جو ہے وہ ڈیزائن کرتی ہے اور اس کا جو ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے صاحب, ایک سفارش کلچر پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے. جی تو کیا ڈی پی ایس کے اندر جو ہے بچوں کے داخلے کے وقت اور ملازمتوں کی جو ہے نا وہ فائنل کرنے کے لیے, تقرری کرنے کے لیے بھی سفارش استعمال ہوتی ہے؟ جی بہت زیادہ. ڈی پی ایس اسکول میں تو سفارش ایک آسان جو ہوتی ہے, اس کا جو ہے فیڈ بیک بڑا اچھا ہوتا ہے, سیلری پیکیج اچھا ہوتا ہے, دیگر فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں ظاہر سی بات ہے اگر فیسلٹیز اچھی ہوں گی تو پولیٹیشینز بھی اور جو علاقے کے سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی اور جو ڈونرز ہوتے ہیں, جو اپنا عطیات دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی نہ کسی طرح جو ہے وہ اپنا اس میں رول ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ ڈی پی ایس کے ممبر بورڈ آف گورنر کا ممبر بن کے جو ممبرز ہوتے ہیں نا اور بھی بہت ساری مہارت جو ہے نا وہ یا اختیارات انہیں حاصل ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ جو ہے اس میں جو ہے نا وہ جائز اور ناجائز طریقے سے اپنا جو ہے رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں. داخلے کے لیے بھی بڑا زیادہ جو ہوتا ہے اور جو ہے وہ اساتذہ کی تقرری کے وقت بھی جو ہے نا وہ پرنسپل کو بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یا کمشنر صاحبان کو بھی بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ جھیلنا پڑتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک نظر سے بات بتاؤں, ابھی لاسٹ ٹائم میں جس ڈی پی ایس اسکول میں تھا وہاں پہ تقرری کے لیے جب ہماری ویکینسیز تھیں تو ایون کہ حکومتی سطح پہ اعلیٰ درجے کے جو وزراء تھے, جو آفیسرز تھے, انہوں نے ہمارے جو ہے وہ گورنر صاحب پہ پریشر ڈالا تھا. بڑا شدید قسم کا پرنسپل صاحب پہ مجھ پہ بھی بڑا پریشر تھا. لیکن جو ہے نا وہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے, خالد پرویز صاحب تھے, وہ بڑے عظیم اور ایجوکیشنسٹ اور بڑے عظیم انسان ہیں. انہوں نے
ہر طرح کا پریشر کو ہم فیس کیا. میں تو حیران ہو گیا کہ ایک مطلب ایک ٹیچر کی تقرری کے وقت جو ہے وہ ملک کے اعلیٰ عہدیداران جو ہے وہ بذات سے قدر انوالو ہوتے ہیں. قدر انوالو ہوتے ٹھیک ہے, مطلب کہ یہاں پہ بھی سفارش شدید قسم کا شدید. ٹھیک ہے, تو کیا یہ سفارش ان کے تعلیمی نظام پر اثر تو ڈالتی ہوگی؟ یہ ڈیفینیٹلی دیکھیے نفع نقصان اور پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی تو ہر ادارے میں تعلیمی ادارے میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, لیکن اگر وہ جو پرنسپل اچھا بیٹھا ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا اگر کوئی ایسا ٹیچر جو سفارش پہ آ جائے یا کوئی بچہ جو ہے وہ جو میرٹ پہ نہ آیا ہو تو اس کو ایڈجسٹ کر کے اگر اس کا داخلہ مجبوری بن جاتا ہے اس کی تو پھر اس کو کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا یہ مخصوص تعلیمی نظام جو ہے جو پاکستان میں دیکھنے میں مل رہا ہے, کیا دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے ایسا سسٹم؟ میرا خیال ہے جہاں تک میری اسٹڈی ہے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ ایسا تعلیمی جو درجہ بندی ہے وہ نہیں پائی جاتی. اسکولز ایک ہیں, ان کا جو پیٹرن ہے ان کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایک ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا آکسفورڈ کا اور کیمبرج کا جو نصاب ہے پورے دنیا میں ایک ہے. ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی برطانیہ میں بھی, یو کے میں بھی, امریکہ میں بھی وہ ایک ہی طرز کو جو ہے چلا جاتا ہے. اسکول بھی ایک, اسٹوڈنٹ بھی ایک جیسی ہے. تو یورپ میں بھی ایک ہی جو ہے نا وہ پیٹرن ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایشیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں جو یہ بڑی عجیب سی بدقسمتی ہے کہ صرف ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں یہ جو تعلیمی درجہ بندی ہے پائی جاتی ہے. وگرنہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ افریقہ جیسے ممالک میں بھی اور عرب ممالک میں بھی جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک جیسا ہے درجہ بندی, اور جو ہے نا اس میں درجہ بندی نہیں. کیا یہ کلونیلزم کا بالکل یہ لارڈ میکالے کا سسٹم جو نظام تعلیم کا اس میں چیز تو واضح درجہ چیز اب جو اس نے جو ہے ہمیں ایشیا میں جو ہمیں تحفہ دے کے گیا تعلیم کا کہ اس میں درجہ بندی بھی ہوگی, اور جو ہے وہ غلام اور آقا جو تعلیمی کنسیپٹ ہے, مطلب جو ایک تو سماجی کنسیپٹ ہے نا, اس کو آپ تعلیمی کنسیپٹ بھی کہہ لیں کہ جہاں پہ استاد جو ہے وہ بچے کا ملازم ہوگا, اور جو ہے وہ کچھ بچوں کو آپ نے آفیسرس پیدا کرنا ہے, کچھ بچوں کو آپ نے سروس کے لیے پیدا کرنا ہے. جس طرح دیکھیے نا ہندوازم میں بھی ایک 4 درجے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستانی اور اسلام میں بھی یہ کچھ نام نہاد علماء نے درجہ بندی جو ہے وہ کر رکھی ہے. تعلیمی میدان میں بھی, مدارس میں بھی آپ دیکھ, بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے, مدارس کے نصاب میں بھی درجہ بندی پائی جاتی ہے, وہ بھی تقسیم ہے. اور ہمارے جو اسکول سسٹم ہے وہ بھی بڑی بری طرح تقسیم ہے. اب ایک اسکول لاہور میں ہی بیٹھا ہوا, وہ ایک ماہ کی جو فیس اس کی 5 لاکھ سے زیادہ ہے پی جی کلاس کے بچے کی, نرسری کلاس کے بچے کی. دوسرے اسکول کی فیس 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے, اور تیسرا اسکول 90,000 فیس لے رہا ہے. اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے ایک اسکول اگر 30 روپے فیس لے رہا ہے اور کچھ اسکول 1000 روپے فیس لینے, تو پھر تو درجہ بندی تو خود آئے گی, اور پھر دماغ سازی کتنی متاثر ہوگی اور شخصیت کتنی کس حد تک ڈیولپ ہوگی. تو یہ تو ایک سامنے کی بات ہے جس کو ہم دیکھ لیں, یوں سمجھ لیں کہ ہم آنکھوں دیکھی مکھی نکلتے ہیں اپنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اس درجہ بندی کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 20-30 سال سے کچھ دوستوں نے بڑی شدید کوشش کی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نصاب میں ایک صاحب پڑھائے جاتے ہیں, سر سید احمد خان. کچھ لوگ انہیں بہت بڑا ایجوکیشنسٹ بھی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ انہیں جو ہے وہ اسلام کا دشمن بھی سمجھتے پڑھا جو ہے نا. تو شدید حد تک کوشش کی گئی کہ سر سید کو نصاب سے خارج کر دیا, اس وجہ سے کہ یہ دہریہ تھے, مطلب یہ خدا کے منکر تھے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. تو خود بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, انہوں نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے خود بھی ایک بات کا جو ہے نا تذکرہ کیا ہے. بلکہ ہمارے 9 کلاس سے جو اردو کی نصاب کی کتاب ہے پنجاب بورڈ کی, اس میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سر سید ایک نیچری تھے. نیچری کا مطلب ہوتا ہے جو فطرت, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کائنات خود ہی بنی ہے اور جو خود ہی یہ چلتی رہے گی, نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے نہ پہ جو ہے وہ کرنے والا. جو وائٹ کے ذرا مجھے عرض کرنے دیجیے گا آپ کے سوال کے تناظر میں. تو بہت سارے مذہبی طبقات بھی اور بہت سارے ایجوکیشنز بھی ان کو جو ہے وہ نصاب سے نہیں نکلوا سکے, بلکہ وہ جب اعلیٰ عہدیداران تک پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ہاتھ کھڑے, یہ کہیں اور سے بچ جاتا ہے اور ہمیں انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے کہ جب انگریز جس یونیورسٹی چھوڑ کے گئے تھے تو اس کا اسٹرکچر تب کا ویسے تھا, اور آج بھی ہمیں ڈونیشن ملتی ہے صرف اس بات کی کہ ہم اس کے اسٹرکچر کو چینج نہیں کریں گے. ایک ہمارے وائس چانسلر صاحب تھے کسی یونیورسٹی کے, انہوں نے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو انہیں لینے کے دینے پڑ گئے تھے, وہ نہیں چینج کر سکے. تو اور آپ کو بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ ہمارے سول لینڈس کا کلچر, ایم یو کالج کا جو اسٹرکچر, جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو لاہور کا جو اسٹرکچر ہے, یہ ایک جو ہے کلیسا طرز پہ ہے, اور اس کی ڈونیشن باقاعدہ طور پہ ہمیں حکومت کی سطح پہ
ملتی ہے صرف اس بات پہ کہ ہم ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے، اور ایک ہم جو ہے نا اسٹرکچر کے ذریعے، چونکہ یہ علامت ہے جو ہے وہ کس سسٹم کی، ایک حکمرانی والے جو ہے وہ ذہنیت کی، ڈومیننسی کی. تو وہ جب وہاں پہ پڑھنے والا بچہ، ظاہری سی بات ہے وہ اس کے ذہن میں یہ پیدا کیا رہتا ہے کہ یو آر ناٹ رولر، یو آر جسٹ اے سرونٹ، اور آپ نے صرف ہمت کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے اسکولز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں بھی صرف نوکری ہوتی ہے، کریٹیو کام نہیں ہوتا. بالکل معاشرے کی تشکیل میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے لوکل سسٹم پڑھے. ہاں، جو بچے او لیول یا جو انٹرنیشنل تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں ظاہری طور پہ ایک بڑا جو ہے نا وہ چینج آ جاتا ہے، اور وہ پہ پروڈکٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے. وہ براڈر ویژن ایک اصل چیز ہوتی ہے. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کا، ایک استاد کا اصل کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بچے میں صلاحیت پیدا کرنا. اور اگر وہ بچے میں تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں کر سکا، اگر کسی استاد کا لیکچر بچے کو سوچنے پہ مجبور نہیں کر سکا کہ یہ کیوں اور کیسے، تو وہ جو ہے پھر استاد اپنا، میں سمجھتا ہوں، اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہا. جی اچھا، ایک یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی، کیوں، کیسے اور کب، یہ ذہنی سطح جو معمولی سطح ہوتی ہے نا، ذہنی سطح، اس کے سوالات ہوتے ہیں. جو عظیم جو استاد ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سولوشن کی طرف جاتے ہیں، بھئی یہ ہو گیا، اب اس کو بہتر کیسے کر لیں. جب پھر ذہنی جو کیجول جو ہمارے جو نامی تعلیم ہے اس میں اب حیران تم بات ہوگی کہ ہمارے جو آبجیکٹیو کے اوپر ہیں ان کو بھی یہی پایا جاتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، کب مرا تھا، وہ سائنٹسٹ نے کب انوینٹ کیا تھا، اور جو ہے وہ یہ والی انوینشن کب ہوئی تھی. یعنی کہ کریشن کے اوپر موبلائزیشن نہیں ہوتی، بالکل ایسے صرف اور صرف جو ہے نا ان کو رٹریلی لائی چیزیں ہیں وہ کریمنگ کرنی. وہ کریمنگ کرتا کون ہے؟ ہمیشہ وہ دماغ جس نے سروس کرنی ہو، اس نے غلام بننا ہو. جی اچھا جاوید اکرم صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر گلی محلے کے اسکول، چاہے اس میں گورنمنٹس ہوں، اسکول ہوں یا پرائیویٹ ہوں، اگر وہ ڈی پی ایس والی اسٹریٹجی اپنا لیں تو کیا ان کے اندر تعلیمی سسٹم بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، گلی محلے کے اسکولز ہوں یا گورنمنٹ اسکولز ہوں، وہ ڈی پی ایس کی پالیسی اپنائیں یا خود کو اپڈیٹ رکھیں. وہ گرومنگ اس میں آ سکتی ہے، لیکن وہ شرط یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز جو ہیں، اسٹریٹجیز جو ہیں، ان کو اپنائیں، لیسن پلان پہ کام کریں، ٹیچر ٹریننگ پہ کام کریں، بچوں کی جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس پہ کام کریں، بچے کی جو پرسیپشن ہے اس کو انکریز کریں، اور جو کہ ڈیلی بیسس پہ جو پروگریس ہے اس کو مانیٹر کریں، ان کے آئی کیو لیول کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پہ کام کریں تو یقیناً جو ہے چھوٹے سے اسکول کو بھی جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں بڑا اچھا رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور بڑے لمبے عرصے تک گرو بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ ان کا جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. تو بیسیکلی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اسٹریٹجیز اور جو ایجوکیشن پہ ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ کتنا کیا جا رہا ہے اور جو ہے نا اسی حاصل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جو یہ سب پتہ نہیں چلا اور گفتگو ہماری اختتام تک پہنچی، تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جاتے ہوئے ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دے کر جائیں. جی پیغام کامن بھائی اس میں تو صرف یہ ہے کہ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو بھی اور بچوں کو بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ جتنی مرضی لرننگ کریں، لیکن اگر انہوں نے ادب کا دامن ہاتھ میں پکڑ لیا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ ادب کا دامن نہیں پکڑ پائے تو وہ جتنی مرضی ڈگریز دے لیں، جتنا مرضی مالدار ہو جائیں، وہ جو ہے وہ نہ تو مفید شہری بن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے معاملے میں ادب اور مؤدب ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. استاد کے لیے جو ہے نا وہ ادب کا دامن جو ہے نا اور اس ادب پہ امپلیمنٹ کرنا جو ہے نا پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ چکے. اگر آپ استاد ہیں تو آپ ادب کی تمام جو ہے نا وہ پہلوؤں کو پیش نظر رکھیے، ادب کو سیکھیے اور ادب کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیے، تاکہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے والے معلم جو ہے نا وہ کے بلائیں. جی ناظرین، ابھی آپ نے جاوید اکرم صاحب کی سیر اصل گفتگو سنی، جس میں ہم نے جانا کہ ڈی پی ایس اسکول سسٹم کیا ہوتا ہے اور وہ کون سے خصائص ہوتے ہیں جو کہ ایک تعلیمی نظام کو نمایاں بناتے ہیں. یقیناً آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نیک مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، السلام.